अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाजिब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हुकूमत ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए हम अभी भी तैयार हैं। हुकूमती कमेटी PTI को तहरीरी जवाब देगी और हुकूमत हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार है। अपने घरे भवन में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 को भी अहाता करे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया और 8 फरवरी को लाहौर और सवाबी में पावर शो करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात उस वक्त डेडलॉक का शिकार हो गए थे जब तहरीक इंसाफ ने 16 जनवरी को होने वाली तीसरी मीटिंग में अपने दिए गए टाइम से पहले ही 23 जनवरी को मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया था, जबकि हुकूमत ने 28 जनवरी को तहरीरी जवाब देने के लिए चौथी मीटिंग बुलाई थी। PTI ने मुज़ाकरात खत्म करने की वजूहात बताते हुए कहा था कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं माना और उनकी बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करवाई। इसके अलावा PTI की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके मदरसे पर छापा मारा, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह रहा है कि हामिद रजा की गिरफ्तारी के लिए छापे की बात बेबुनियाद है। 2 रोज पहले ही लाइव विद आदिल शाजिब में गुफ्तगू करते हुए हामिद रजा ने राना सनाउल्लाह को एक चैलेंज दिया था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने उसका फिर जवाब क्या दिया उस चैलेंज का, जरा सुनिए। जब पुलिस वहां पर आई तो हजारों अफराद ने वो तमाशा देखा वहां पर। अच्छा। मैं आपको SPs, DSPs जो उनके SHOs हैं उनकी फुटेजेस आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ना प्रूव कर सकूं, आई विल रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड पॉलिटिक्स। और अगर ये मैं प्रूव कर दूं तो फिर राणा साहब और स्पीकर साहब जिन्होंने ये कहा है, डू दे हैव द करेज टू रिजाइन फ्रॉम द। कोई रेड नहीं हुआ उनके घर पे या मदरसे पे, और पुलिस अगर उनको गिरफ्तार करने गई थी तो फिर गिरफ्तार किया क्यों नहीं उसे? वहीं पे तो थे वो वहां पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस मौके के ऊपर वहां पे जो है वो पुलिस गई है, ना वो इनको गिरफ्तार करने गई है ना वो रेड करने गई है। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं वो अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। PTI ने अपने हार्ड लाइनर्स को तंजीमी ओहदों पर फाइज करना शुरू कर दिया है, जबकि मुअत्तदिल और नरम मिजाज जो लोग हैं, जो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, वो क़यादत पीछे हटा दी गई है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ता है या नहीं और PTI की पेशकश का क्या वो जवाब देगी, इन दोनों सवालात का जवाब आज हमारे सामने आ जाएगा। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म की मुशीर बराए कानूनी उमीर जनाब बैरिस्टर अकील मलिक ने, जबकि साबिक वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब मुज़ाकरात में तो डेडलॉक आ चुका है, PTI की जानिब से वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात का दोबारा आगाज होना चाहिए, क्या आप समझते हैं, एक तो आप जो मुज़ाकरात अब्रप्टली खत्म करने का फैसला था PTI का, उसको किस नजर से देखते हैं? एंड राइट नाउ शुड द PTI री-एंगेज विद द गवर्नमेंट? देखिए जी, मुज़ाकरात तो जाहिर है मुज़ाकरात ही करने हैं पॉलिटिशियंस ने, और इसके अलावा क्या हल है? बातचीत ही होनी है, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन देखिए मसला ये है कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले जब बात कही नेशनल असेंबली में और कहा मुज़ाकरात करें, हमारे साथ बैठे, अगले दिन बुशरा बीबी अरेस्ट हो गई। अब आज उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करें और 6 लोग जो PTI के इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे थे उनको रोक दिया गया। फिर आपको पता ही है कि इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, अयाज सादिक स्पीकर है, राना सनाउल्लाह एडवाइजर हैं, उन्होंने क्या कोशिश नहीं कर ली कि इमरान खान से PTI की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो जाए, लेकिन वो नहीं करवा सके। अब सवाल ये है कि जहां एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो PMLN की स्पेस का ये आलम है, मुझे आप बताइए कि ऐसे मुज़ाकरात का क्या फायदा होगा? लिहाजा पहले शहबाज शरीफ साहब को और PMLN को चाहिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें और कुछ
स्पेस गेन करें उनसे कुछ स्पेस लें कि ताकि वो पीटीआई के साथ बातचीत कर सकें। ऐसे सिर्फ करना, बात करना और फिर अपनी बेइज्जती करवाना, मुझे तो समझ नहीं आती इसकी क्या टूट है। जी बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो मुज़ाकरात का एक तातुल था या तातुल है, इस तमाम तर मामले में आप भी बखूबी जानते हैं कि 28 तारीख को तारीख तय हुई थी कि 28 तारीख को कमेटीज़ मिलेंगी। 7 वर्किंग डेज़ उन्होंने ख़ुद दिए थे और 7 वर्किंग डेज़ के अंदर हमने जो 7 मुख्तलिफ जमातें थीं उनसे हमने बिल्कुल ये गुजारिश भी की थी कि वो अपने लीडरशिप से बात करें, अपनी लीगल टीम से बात करें, एक जो जॉइंट एक होगा जवाब जो भी आएगा उनकी तरफ से। हमने अपनी भी सब कमेटी उसमें बनाई तमाम तर मामले को देखने के लिए, शिक बाय शिक उसका जवाब देने के लिए, एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे ये कह देना कि नहीं जी 7 वर्किंग डेज नहीं थे और फिर उसके बाद 31 की डेडलाइन तो खुद दी हुई थी, हम तो मुज़ाकरात के अमल से पीछे नहीं हटे। और आज मैंने बैरिस्टर गौहर साहब की जो स्टेटमेंट देखी, मुझे तो बड़ी एक अलार्मिंग सी बात लगी और मज़े का खेज़ भी लगी इस तमाम तर मामले में कि वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हो। तो हुकूमत तो बैठी थी, हुकूमत तो 28 तारीख को भी बैठी थी, 45 मिनट आपका इंतजार किया था, लेकिन यू डिडंट शो अप। आपकी कमेटी शो अप ही नहीं किया और उससे पहले 2 दिन पहले आपने अनाउंस कर दिया था और आपने कहा था जी हम किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आगे किसी मामले में नहीं जाएंगे और किसी मामले में नहीं इनके साथ चलेंगे, ये हमें पहले बताएं कि बनाएंगे कमीशंस या नहीं बनाएंगे। तो ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं होते। मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि मुज़ाकरात के इस पूरे अमल में जिस तरह की गुफ्तगू की गई, जिस तरह की जो बातचीत की गई, और फिर ये तो अब ऑन रिकॉर्ड भी आ चुका है कि बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने बात की थी, इसीलिए एक ओपन एंडेड जो दूसरी डिमांड थी इनकी उसको बड़ा ओपन एंडेड छोड़ा था। और उस ओपन एंडेड को छोड़ने का मतलब और ये कहने का मतलब ये था कि वो लोग तमाम तर हमारी पार्टी के जिनको हम क्लासिफाई करेंगे कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बिलखुसूस वो लोग जो 9 मई में मुलव्वस होंगे, 26 नवंबर में मुलव्वस होंगे या दीगर किसी ऐसे केस में मुलव्वस होंगे जिसकी आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे। तो फेडरल हुकूमत मुझे एक बात बताएगा, देखें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह बात की, आज अब 6 लोगों ने मिलना था उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन कम से कम वो लोग, वो असीरान जो कि 26 नवंबर हो या 9 मई हो, उन पर कोई अगर छोटे मोटे से कोई केसेस हैं या उन पर कोई इल्जामात हैं, सबूत नहीं है, कम से कम उनको तो रिहा कर देना। साल तो उन्हें जेलों में नहीं रखा जाए, कम से कम एक स्टार्ट तो होना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का। और जो लोग बेगुनाह बेकसूर हैं उनको वैसे ही नहीं होना चाहिए जेलों में। देखें जो लोग बेगुनाह बेकसूर थे उनकी जो आइडेंटिफिकेशन परेड्स हुई या शनाख्त परेड्स हुई उनको रिलीज़ कर दिया गया। 26 नवंबर वाला जो इन्होंने अज़ाब बरपा इस्लामाबाद में किया था, आपके भी इल्म में है कि मुख्तलिफ जेलों में थे वो लोग, और जब वो अरेस्ट हुए तो उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन परेड्स हुई जो कानून और आइन के मुताबिक थी, कानूनी तकाज़ों को देखते हुए जब वो कंडक्ट की गई शनाख्त परेड्स, तो उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया। कई लोग रिलीज़ हुए जो कहते थे कि हमें बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी इन्वॉल्वमेंट के पकड़ लिया, जस्ट हमारा यहाँ पे जो एक कसूर था कि हम इस पूरी जो इश्तियाल का या जो तमाम तर मामला था 24, 25, 26 को इस्लामाबाद में जब इन्होंने धावा बोलने की कोशिश की और जिस तरह जलाओ घेराव किया, तो उसमें जो लोग आए थे साथ, वो उसमें से जाहिर बात है कि काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए थे, उनको बाद में छोड़ दिया गया था। जिन्होंने पार्टेक नहीं किया था किसी तोड़ फोड़ में या किसी ऐसी चीज़ में जो कि खाली इस जत्थे के साथ आए थे। यहाँ पे ये बात भी कहना ज़रूरी है कि जो प्रिजनर्स की आपने बात की, तो वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी बेल पिटिशंस लगाएं। जो फोरम्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो एटीसी कोर्ट्स में है तो एटीसी के बाद फिर हाई कोर्ट में बेल आएगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगी। तो हमें ये कह देना जी मुकम्मल कीजिए। जी, हमें ये कह देना कि हम उनको किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू या अदरवाइज रिलीज करें, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, ना हम ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कम से कम उनकी एक कोई अगर लिस्ट फराम कर दी जाए जो दफ़ा 144 में लोग हैं, हाँ उस हद तक देखा जा सकता है कि जो खालिस्तान दफ़ा 144 लगा हो और वो उन्होंने उसको वायलेट किया हो, तो वो उसमें बातचीत हो सकती है। हो सकता है। अच्छा बैस साहब, अब तो सियासी मामलात पर बात हो गई, अब थोड़ा सा अपने मामलात पर मैं आपसे बात कर लूं। इज़हारे आज़ादी राय पर राना सनाउल्लाह साहब का एक क्लिप आपको सुनवाता हूं और उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। जब ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये कोशिश हुई थी तो उस वक्त हमें ये काला कानून जो है वो नज़र आ रहा था, जबकि वो कह रहे थे कि नहीं ये बिल्कुल सफ़ेद है।
اس کے بعد اب جب ہم نے پیش کیا تو ہمیں تو یہ بالکل سفید نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو جو ہے یہ کالا نظر آ رہا ہے. ہمارے جو صحافی بھائی سراپا احتجاج ہیں، بالکل ان کا احتجاج جو ہے وہ 100% نہیں، وہ 200% درست ہے. حکومت نے جو یہ لیجسلیشن کی ہے اس کی وجوہات بھی 200% موجود ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی بھائی بڑے وائز ہیں، سمجھدار ہیں، وہ بیٹھیں، گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے. جس لیول کی وہ کمیٹی کہے وہ پرائم منسٹر بنانے کو تیار ہیں. اب یہ جو قانون پاس ہوا اس میں آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے انہوں نے ساتھ میں. اب مجھے بتائیے گا اس کے بعد جو پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں افضل بٹ صاحب، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ بتائیے گا جو صحافیوں کا جو صحافیوں کے اعتراضات ہیں، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی، وہ بھی اب فریق بننے جا رہی ہے. ہاؤ وڈ یو ڈیل ود دیٹ؟ دیکھیں عادل صاحب، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ رانا صاحب نے بالکل درست بات فرمائی اور میں بھی ان کی بات کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے. میری اطلاعات کے مطابق آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، پی یو ایف جے ہے یا دیگر ایمینڈ ہے یا دیگر جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، تمام تر جو ہے آرگنائزیشنز میں سے بندے ہیں جن کی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے. میں نے آج بھی ایک جگہ پہ یہ ذکر کیا کہ یہ پورا کنسلٹیشن کا پروسیس ابھی سے نہیں، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب وفاقی وزیر اطلاعات تھیں تب سے یہ شروع ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تمام صحافیوں کے ساتھ ایک کنسلٹیشن کی، ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی. اس کے بعد کافی چیزیں چینج ہوئیں، اس میں بہتری لے کے آئے تمام تر معاملے پہ. جو عمران خان صاحب کے ٹائم پہ یہ نان بیلیبل تھا، 7 سال تھا، اس کو سزا اس کی کم کی گئی جسٹ سمپلی ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ کہ کم از کم کوئی ڈیٹرنٹ میجرز تو ان پلیس ہونے چاہیے اس تمام تر معاملے میں. فیک نیوز از ایکچولی اے ریئل کنسرن. یہ آپ مجھے بتائیں کہ واقعتاً آپ کی صحافی برادری کے کتنے خواتین ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں جن کے اوپر جو متواتر سے فیک نیوز کا شکار ہوتے ہیں، جن کے اوپر مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فالس انفارمیشن جو ہے پھیلائی جاتی ہے، مطلب ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بالکل یہ اس کو ایک بیلنس ڈرا ہونا چاہیے اور بالکل ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے اس پورے معاملے کے اوپر. میں یہ ضرور آپ کو کہہ دوں کہ ہمیں آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اگر وہ کوئی ڈرافٹ لے کے آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، رانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، دیگر کمیٹی جو آپ چاہتے ہیں وہ بنانے کے لیے تیار ہیں. بالکل آپ راضی ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ڈرافٹ آئے گا اس پر کنسلٹیشن کے لیے تیار ہیں. تھینک یو سو مچ. چوہدری صاحب، سیاسی معاملات پر تو بالکل آپ کی ٹیک آگے کی مذاکرات ہونے چاہیے اور حکومت کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے چاہیے، اور خصوصاً وہ اسیران جن پر یا تو چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے ویسے ہی جیلوں میں سڑ رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ایک جماعت سے ہے، ان کو تو کم از کم رہا کر دیں. ایک اور جو ٹاپک چل رہا ہے فواد چودھری صاحب، آپ چونکہ وزیر اطلاعات رہے ہیں اور آپ کے دور میں بھی اس پر کافی لے دے ہوئی تھی، پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی تھی، میں پیکا کی بات کر رہا ہوں. کل رانا صاحب نے ہمارے شو میں ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عادل جب حکمران جماعت ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے آرڈیننسز اور بلز جو ہیں پیکا کی طرح وہ ہمیں سفید لگتے ہیں، لیکن جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں پھر ہم اسے کالا قانون کہتے ہیں، اور وائس ورسا فور دا پی ٹی آئی ایز ویل. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڑی ہے صحافیوں کے ساتھ بھی، انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ بھی، لیکن آپ کے دور میں بھی ایسی کوششیں تو ہو چکی ہیں نا؟ دیکھیے، جو ہمارے دور میں کوشش ہوئی ہے وہ تو میں اب بھی چاہتا ہوں کہ وہ ریگولیشن بنے. جو اس وقت میڈیا نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہمیں ریگولیٹ ہی نہ کریں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک بحران پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کو لے کے، وہ ہونا ہی تھا. اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے دیں تاکہ پاکستان کے اندر ایک ریگولیٹڈ سوشل میڈیا جو ہے وہ بن سکے. اب وہ چونکہ نہیں بن سکا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک گمبھیر ہوئی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے کہ اب آپ کرمنل لاز بنا رہے ہیں. جو لا میں لے کے آ رہا تھا وہ تو سول لا تھا نا، اور سول لا اسی لیے لے کے آ رہے تھے کہ جو میڈیا کے لاز ہیں وہ کبھی بھی کرمنل لاز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے وہ میڈیا نے بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو تو شوق ہوتا ہے نا کہ وہ صرف کرمنل سینس میں ہی دیکھتے ہیں،
وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ سول لا بھی ظاہر ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, تجربہ بھی نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ جو ریگولیشن بننی چاہیے تھی وہ بن نہیں سکی, اور اس کی وجہ سے یہ انفارچونیٹ اب اس طرح کے ڈریکونین لا بنائے جا رہے ہیں. اور اب تو ATC میں جو ہے وہ ٹرائی کیا جا رہا ہے لوگوں کو فار شیئرنگ دیئر تھاٹ. اچھا چوئی صاحب مجھے بتائیے گا, جو پریزیڈنٹ الوی نے جاری کیا تھا 2022 میں, اس میں صرف ایک شخص کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ کوئی بھی کمپنی, ایسوسیشن, ادارہ, اتھارٹی جو ہے کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں قید کی سزا 3 سے بڑھا کر آپ کی گورنمنٹ میں 5 سال ہوئی, اور ناقابل ضمانت یہ معاملہ ہوگا. آرڈیننس کے مطابق ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرے گی. اصل دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ فیک نیوز پھیلاتے بھی ہیں, ہم اب کوئی پرفیکشنسٹ نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ایسے لاز آتے ہیں اس کا جب مس یوز ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر میں گورنمنٹ پر تنقید کروں اور مجھ پہ پھر اطلاق ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ آسانی سے مجھے یہاں سے آف ایئر کرا کے اور جیل میں ڈال دیا جائے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیکا لا جو تھا یہ بنایا تھا 2016 میں PMLN میں, فروغ نسیم صاحب نے اس میں امینڈمنٹ کروا کے تو اس کے جو آفینسز ہیں ان کو نان بیلیبل کر دیا تھا, تو کوئی نیا آفینس تو کریٹ نہیں ہوا تھا, وہ سارے 2016 کے ہی آفینسز تھے. اور میرا پوائنٹ آف ویو تو ہمیشہ سے ہی کلیئر ہے کہ جو میڈیا کے لاز ہیں وہ کبھی بھی کرمنل لاز نہیں ہونے چاہیے, وہ سول لاز ہونے چاہیے. اور تاکہ اب اس میں دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ اس میں سزا کیا ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے میں جو مس یوز ہوگا, جو 16, 17 اور صحافیوں کو بھی چھوڑ دیں, یہ جو 16, 17, 18, 19 سال کے ہمارے لڑکے لڑکیاں ہوں گے, آپ اتنی بڑی ڈسکریشن دے رہے ہیں انویسٹیگیشن ایجنسی کو. جس طرح 9 مئی کے اور 26 نومبر کے کیسز میں کیا ہوا ہے, لوگوں نے IOs نے بلایا لوگوں کو اور کہا کہ جی اگر آپ ہمیں اتنے پیسے نہیں دیتے تو ہم آپ کو ان کیسز میں ڈال دیتے ہیں, اور ہزاروں لوگوں کو اس میں پیسے دینے پڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, نکالنے کے لیے. یہ بھی آپ ایک ایسا ہی میعر لے رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سوسائٹی اور اسپیشلی جو یوتھ ہے وہ ولنریبل ہو جائے گی. کہ ہمارے جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں ان کا چونکہ وہ تو سارے ریوالو اراؤنڈ ہی کرپشن پہ کر رہے ہیں, تو وہ ان کو جو ہے وہ, اور دیکھیے نا پھر پرابلم یہ ہے, سزا ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے نا. جب ایک کرمنل لا میں آپ بک ہو گئے اور وہاں پہ آپ نے جو رگڑا لگنا ہے پہلے, وہ تو پہلے ہی لگ جانا, بیلیں نہیں ہونی, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ کے پاس کہاں ٹائم ہے ان اپیلوں کا, ان کے پاس تو مرڈر کی اپیلیں جو ہے وہ نہیں لگ پا رہی, وہ تو یہ کیسز لگا ہی نہیں رہے, وہ تو سوائے آئینی طرح بینچوں کے اور اس میں وہاں ہوئی کچھ نہیں رہا. سپریم کورٹ تو پریکٹیکلی ٹھپ ہو گئی ہے, تو یہ تو عجیب و غریب قانون بنا دیا ہے. فواد چوئی صاحب تمت فجانے کا سازین, آپ نے اس پر گورنمنٹ کا جو ورژن ہے وہ بھی سنا پروگرام میں. فواد چوئی صاحب سابق وزیر اطلاعات ہیں اور تحریک انصاف سے ابھی تو وابستہ نہیں ہے, ان کا کلیم تو یہی ہے, لیکن تحریک انصاف کے وہ وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں. ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو اپنے نشانے پر لیا ہے. MQM کے جو چیئرمین ہیں خالد مقبول صدیقی نے سندھ حکومت کا نام لیے بغیر بھتہ لینے کا ایسے الزام عائد کیا کہ یہ سرکاری طور پر اب لیا جا رہا ہے. سندھ میں گورننس کے معاملے پر MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی گولہ باری جاری رہتی ہے. MQM کے بقول کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں تباہ انفراسٹرکچر کی ذمہ داری سندھ حکومت پر آتی ہے. 15 سال سے وہ حکومت ان کی یہاں پر قائم ہے, اور لفظوں کی اس جنگ میں تیزی اس وقت آئی جب پیپلز پارٹی نے سندھ کی جامعات میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر لگانے کا فیصلہ کیا, جس کے خلاف کراچی کی جامعات کے اساتذہ بھی سراپا احتجاج ہے. اس کے علاوہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ جی بلاول بھٹو صاحب نے تاجروں کو منگا کے جو کہا ان کو سامنے بٹھا کے ان کا ازالہ کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں, وہ باقاعدہ ان کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے تاجروں کو دھمکی دی. جناب مرتضی وہاب صاحب کراچی کے میئر ہیں اور بلاول بھٹو کے ترجمان بھی ہیں. مرتضی وہاب صاحب پہلے تو تھینک یو ویری مچ, شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیا کہیے گا سر, بہت ہی سنگین الزامات لگائے ہیں, اور اس دفعہ تو میرے خیال میں جو جس قسم کی وہ لینگویج استعمال کی گئی تو یقینی طور پر پیپلز پارٹی کو اس کا رد عمل تو دینا چاہیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے سندھ پر مصنوعی جو وہ ہے حکومت ہے وہ نازل ہوئی ہے سندھ پر. بہت شکریہ عادل.
آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو بات کی نا لفظوں کی گولہ باری جی یا الفاظ کی جنگ، جی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم جملہ آپ نے استعمال کیا کہ ایک زمانے میں کراچی شہر کے اندر جنگ کا میدان ہوتا تھا. کراچی شہر کے اندر بوری بند لاشوں کا کلچر تھا، ایکسٹورشن، بھتہ، کڈنیپنگ فار رینسم کے واقعات معمول تھے. پہیا جام ہڑتال جو ہے ایک بالکل ہی معمول کی چیز تھی. جب ہم طالب علمی کے دنوں میں تھے، اسکول وغیرہ جاتے تھے، ہفتے میں ایک کوئی پہیا جام ہڑتال کر دی جاتی تھی، اور وہ پہیا جام ہڑتال جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ منسوب کی جاتی تھی، وہ کرتے تھے. یہ جو بوری بند لاشوں کا کلچر ہے، کلیشنگ آف کلچر ہے، یہ سب کے سامنے ہے. بلاول صاحب نے تو یہ بات کہی کہ آج آپ کو کوئی ایکسٹورشن کی کال نہیں آتی، تو یہ بات درست ہے. بلاول صاحب نے یہ بات کی کہ آج آپ کے جو بچے، آپ کی اولاد ہے، وہ ماشاءاللہ محفوظ ہے، وہ کڈنیپنگ فار رینسم کے واقعات نہیں ہو رہے. بلاول صاحب نے تو یہ بات کی کہ اب کسی فیکٹری کو دروازوں کو بند کر کے تالے لگا کے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کے اندر زندہ لوگوں کو جلایا نہیں جاتا. 12 مئی 2007 کا واقعہ جو ہے وہ کس کے زمانے میں ہوا تھا، وہ اب سب کے سامنے ہے. تو بلاول صاحب نے تو کہیں پر بھی متحدہ قومی موومنٹ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن چلیں، یہ ریاکشن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں متحدہ قومی موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں جو کراچی کے اندر معاشرتی تنزلی ہوئی، جو کراچی کے اندر بوری بند لاشوں کا، بھتے کا ایک کلچر آیا، کڈنیپنگ فار رینسم کہہ لیں یا ایکسٹورشن کہہ لیں یا پہیا جام ہڑتال کا تذکرہ کہہ لیں، وہ کہیں نہ کہیں شاید ایم کیو ایم اس بات کو مان رہی ہے کہ وہ اس میں ملوث تھے. آپ اسلام آباد شہر میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا اسلام آباد میں تصور کیا جاتا ہے پہیا جام ہڑتال ہوگی؟ کیا لاہور میں تصور کیا جاتا ہے کہ پہیا جام ہڑتال ہوگی؟ یہ پی ٹی آئی کے دھرنوں کی وجہ سے جب اسلام آباد کو بند کرنا پڑتا ہے تب اسلام آباد کے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ 1980 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، ارلی 2000 میں ہم کراچی والوں نے کیا تکالیف کاٹی ہیں. تو الحمدللہ وہ تکالیف کے دور ختم ہو گئے ہیں، وہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اور مزید بہتری کی طرف جائیں گی. ٹھیک. اچھا، ایک مرتضی صاحب یہ بتائیے، انہوں نے یہ کہا کہ بھتہ طلب کرنے کی روزانہ وارداتیں ہو رہی ہیں کراچی میں، اور بھتہ نہ دیں تو مار دیا جاتا ہے. اور ساتھ میں جو انہوں نے یہ بات کہی، وہ کہہ رہے ہیں جی بلاول بھٹو کو تاجروں کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے ان سے دھمکی آپ نے یہ کہا ان کو، بیسیکلی جو بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ چغلیاں نہ لگائیں، جو بھی بات ہے آپ سندھ حکومت سے کریں. آئی تھنک ہی واز ریفرنگ ٹو دیٹ. تو اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیں، اگر عادل میری آپ سے شکایت ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ جی آپ کی ٹیم درست طریقے سے مجھے ڈیل نہیں کری، تو میں شکایت آپ کو کروں گا یا کسی اور ٹی وی چینل کو جا کے کروں گا؟ میں آپ کو کروں گا نا جی. تو اگر لیٹ سے کسی تاجر کا، کسی صنعتی ہمارے دوست کا یہ ایشو ہے کہ اس کو کسی سرکاری افسر نے تنگ کیا، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر ہو، میئر ہو، کوئی اور آدمی ہو، تو اس کی شکایت پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے مجھے بتائیے، میں ایکشن لوں گا. اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک بہترین مثال بلاول صاحب اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ آئیے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے اور اس پریشانی کا میں ازالہ کروں گا. اچھا، ساتھ میں جو چینی انجینئرز والا معاملہ، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی چینی انجینئرز نے بھی اب سندھ حکومت کا کچا چھٹا کھول دیا اور عدالت چلے گئے ہیں. انہی چینی جو کمپنی تھی، انہوں نے عدالت سے اس کیس کو واپس بھی لے لیا. کہیں چینی کاؤنسلیٹ نے اس طرح کی بات کی، کہیں سی پیک اتھارٹی نے کوئی بات کی. یہ بڑی ایک بدقسمت روایت ہمارے ملک میں بن گئی ہے کہ الزام لگا لو اور اس الزام کے اوپر پوری کی پوری کہانی کریٹ کر دی جاتی ہے. وہ کیس تو وڈرا ہو چکا ہے. مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات درست ہوتی تو کیا چائنیز کاؤنسل اس بات کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ریز نہیں کرتی؟ کیا فورن آفس اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا؟ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بڑا واضح موقف وزیر داخلہ خود دے چکے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد الزام تھا اور غالباً 2 روز قبل اس کیس کو ودرا بھی کر لیا گیا ہے. تو سی پیک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ کوئی پرائیویٹ بزنس مین تھے جنہوں نے کوئی اپنا الزام لگانے کی کوشش کی اور بعد میں اس الزام کو واپس بھی لے لیا. چونکہ اچھا مرتضی صاحب آپ ساتھ ہیں، ٹائم ویسے کم ہے لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پیکا آرڈیننس ہے اب منظور ہو چکا ہے، صدر زرداری صاحب نے اس پر دستخط کیے. زیادہ تنقید پیپلز پارٹی پر ہو رہی ہے کہ، اور خصوصاً صحافی تنظیموں کی جانب سے، کہ آپ نے تو ہمیشہ اظہار آزادی رائے کا
نہ صرف آپ نے پروٹیکٹ کیا ہے بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مجھے وہ احتجاجی کیمپ بھی یاد ہے 2022 میں جب ہم قومی اسمبلی کے سامنے بیٹھے تھے اور بلاول بھٹو صاحب جو تھے دونوں سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف اور یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ خود تشریف لائے تھے. دیکھیں عادل، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی پولیٹیکل ٹالرنس میں بلیو کرتی ہے. میرے خیال میں آپ کو کوئی اور ایسی سیاسی جماعت نہیں ملے گی جس کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگے ہیں، تہمتیں لگی، لیکن ہم نے کبھی سیاسی انتقام کے اوپر بلیو نہیں کیا. ہم جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ فریڈم ٹو اسپیک آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مادر پدر آزاد چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ آرٹیکل 19 جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو بھی اگر آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو سچ ریسٹرکشنز ایز میں بی امپوزڈ بائی لا. تو کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر ایک پرابلم یہ رہی ہے کہ ہم جب الزام تراشی کا کلچر سٹارٹ کرتے ہیں، جب الزامات یا تہمتیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ آیا وہ جو الزام ہے وہ درست ہے یا نہیں. لیکن ہاں، الزام لگ گیا، بندے کا کیریکٹر خراب ہو گیا، اس کا کریئر خراب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں جو ریسیونگ اینڈ پہ جن کے بارے میں وہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں وہ درست چیز نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں سیلف ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. بیلنس مینٹین کریں، کوئی غلط کام ہوتا ہے بالکل اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، لیکن کبھی کبھار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس رائٹ ٹو اسپیک کو اتنا آگے لے جاتے ہیں، اس اظہار رائے کو، کہ ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں. اور وہی لوگ جو آج کہتے ہیں نا کہ فریڈم ٹو ٹاک از اے فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 19 میں، ان سب کو میں کہتا ہوں آرٹیکل 14 بھی پڑھیں جو کہتا ہے ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ بیلنس ڈرا کریں کہ کیا آرٹیکل 19 کی روشنی میں آرٹیکل 14 کو آپ ختم کر دیں گے؟ کیا آرٹیکل 14 کی روشنی میں آپ آرٹیکل 19 کو ختم کر دیں گے؟ نہیں. دونوں کا ایک آپ کو بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پیپل شوڈ ٹاک، دیر شوڈ بی نو ایشو، لیکن اگر غلط بیان بازی ہوگی، الزام تراشی ہوگی جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس کو آپ جو ہے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت. اور میں سمجھتا ہوں ایز لانگ ایز وہ چیز مس یوز نہ ہو، اٹس اے اسٹیپ، اٹ ول بی اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن اگر مس یوز ہوتی ہے تو عدالتیں موجود ہیں آپ کے پاس، عدالتوں میں جائیں آپ اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو کنوے کریں. مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد اسی پیکا بل پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صدر مملکت کی منظوری کے بعد پیکا ایکٹ ترمیمی بل اب قانون بن چکا ہے. صحافتی تنظیمیں اس بل کو صحافیوں کی آواز دبانے والا کالا قانون قرار دیتے ہوئے ملک بھر میں سراپا احتجاج ہیں، جبکہ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے ہمارے میں اس بات کرتے ہوئے صحافتی تنظیموں کے احتجاج کو بالکل درست قرار دیا تھا. جو صحافی بھائی سراپا احتجاج ہیں، بالکل ان کا احتجاج جو ہے وہ 100% نہیں، وہ 200% درست ہے. حکومت نے جو یہ لیجسلیشن کی ہے اس کی وجوہات بھی 200% موجود ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی بھائی بڑے وائز ہیں، سمجھدار ہیں، وہ بیٹھیں، گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے. جس لیول کی وہ کمیٹی کہے وہ پرائم منسٹر بنانے کو تیار ہے. اس قانون کے تحت جھوٹی اور جعلی معلومات پھیلانے کی سزا 3 سال تک قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگی، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. بل کے مسودے کے مطابق نئی شک 1A کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی، جس کا کام غیر قانونی مواد کی روک تھام ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار ایسوسی ایشن نے پیکا ایکٹ کو ترمیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کو پہلے ہی چیلنج کیا جا چکا ہے. صدر ہائی کورٹ بار کے مطابق پیکا ترامیم کو صحافیوں کے ساتھ مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور ان کے مطابق یہ ترمیم جو ہے کالا قانون اور آزادی رائے کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق یہ ترامیم آئین کے آرٹیکل 88 اور 19 سے بھی متصادم ہے. پیکا ایکٹ میں ترمیم آزادی اظہار رائے کا حق آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کے تحت ہر شہری کا بنیادی حق حاصل ہے. پیکا ایکٹ میں ترامیم اس
حق کو ختم کرنے کے مترادف ہے. اس ترمیم سے آزادانہ رپورٹنگ اور تنقیدی آراء کے اظہار کو نقصان پہنچے گا. قانون کا غلط استعمال, پیکا ایکٹ کی سابقہ دفعات کا بھی غلط استعمال دیکھنے میں آیا. نئی ترامیم اسے مزید جابرانہ بنا دیں گی, جس سے سیاسی مخالفین, انسانی حقوق کے کارکنان اور عام عوام کو دبانے کے امکانات بڑھ جائیں گے, جو قانون کی حکمرانی کے اصولوں کے برعکس ہے. یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی ڈاکٹر عارف علوی نے پیکا اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا. ان کی جو اس کے مطابق پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جو تھا وہ ایک شخص کی, اس میں انہوں نے تعریف شامل کی تھی. اب پی ٹی آئی اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, لیکن خود اپنے دور حکومت میں 20 فروری 2022 آرڈیننس کے ذریعے جاری انہوں نے جو کیا تھا, اس سے لگتا یہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت میں ہو اسے یہ قانون جو ہے سفید لگتا ہے, لیکن جیسی اپوزیشن میں جائے یہ سیاہ لگتا ہے. تو یہ سیاہ اور سفید کی لڑائی ہے, اور حکومت اور اپوزیشن جو ہے تمام نے ایسے قوانین جاری کیے جس سے کہ انسانی حقوق بھی سلب ہوئے, آزادی اظہار رائے بھی سلب ہوئے. ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایف یو جے کے صدر جناب افضل بٹ اور ڈیجیٹل رائٹ ایکسپرٹ اسامہ خلجی. افضل بٹ صاحب, آپ نے گفتگو سن لی دونوں جانب, اور رانا صاحب کا آپ نے کلپ بھی سن لیا کہ دیوار کے اس طرف جب ہم ہوتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں, تو یہ سفید قانون ہوتا ہے, جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو کالا قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس قانون کو منظور کرنے میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا مسلم لیگ نون کا. مرتضی وہاب صاحب سے بھی ہم نے اس پر بات کی. اب آپ بتائیے کہ اظہار آزادی رائے پر بلیو رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں؟ بہت شکریہ عادل. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاس 2 فورم تھے جی. ایک چیئرمین سینٹ کا تھا جی, کہ وہاں وہ چاہتے تو ہمیں اچھا ریلیف مل سکتا تھا جی, اور دوسرا ان کے پاس فورم پریزیڈنسی کا تھا کہ ہم پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کرتے رہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ آپ ہمیں سنیں, آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس میں کون کون سی شق جو ہے وہ انسانی حقوق سے متصادم ہے, کون سی شق جو ہے وہ پریس فریڈم سے متصادم ہے, کون سی ایسی شق ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور سے متصادم ہے, اور پھر آپ اس پہ اعتراض لگا کے واپس کر دیں. کیونکہ آپ نے 1 مہینہ پہلے, ویسے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ وہ دستخط نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے دیر بالکل نہیں لگائی. اچھا, ابھی 1 مہینہ پہلے انہوں نے مدارس کا ایک بل واپس بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو یہ بھی واپس کر دیتے. بہرحال اٹ از انفارچونیٹ کہ وہی بات جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارا یہ ہے کہ جب تک کوئی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے, یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. جو ہی وہ حکومت میں جاتی ہے تو وہ اس کو کانٹا سمجھنا شروع کر دیتی ہے. ہم کانٹا بنتا نہیں, ہم آئینہ بنتے ہیں, لیکن وہ آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اب جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا. اب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کے خلاف پریس فریڈم موومنٹ شروع کیا, احتجاج نہیں. اچھا, میں اس موومنٹ پہ آتا ہوں آپ کے پاس. اسامہ, ایک جو ہم بار بار ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے بھی اور جس نے ان کا ساتھ دیا کہ جی یہ جو فیک نیوز ہے, کوئی بھی اٹھ کے جو ہے کسی کی بھی بخیاں ادھیڑ دیتا ہے, وہ اگر عدالت بھی چلا جائے 3 سال تک اس سے انصاف نہیں ملتا, اور جو آپ کے منہ میں آتا ہے, مطلب وہ بالفاظ دیگر مادر پدر آزاد صحافت اگر ہوگی تو اس پر ضروری بات ہے کنٹرول تو ہوگا. اب آپ کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑا سا اس کو کیا, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں, وہ تو ابھی بھی آپ کو عدالت ہی جانا ہوگا نا, جو سیکشن 26 انہوں نے ڈالا ہے فیک انفارمیشن کا, تو وہی پروسیس ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جو باتیں ہیں نا اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ادروائز تو آپ کے پاس ڈیفیمیشن کے قانون موجود ہیں, سول ڈیفیمیشن بھی ہے اور کرمنل ڈیفیمیشن بھی ہے. اگر آپ کی ریپوٹیشن پہ کوئی کرتا ہے, آپ جائیں ڈیفیمیشن کا قانون استعمال کریں, وہ اس میں بھی عدالتوں کو جانا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے ایک اور جو ہے وہ ڈال دیا ہے, لیکن اس میں آپ نے فالس انفارمیشن کی اتنی وسیع تعریف دے دی ہے کہ آپ نے صرف کہا ہے فالس انفارمیشن یا فالس نیوز, لیکن اس میں آپ نے بتایا نہیں ہے فالس انفارمیشن فالس نیوز ہوتی کیا ہے, ڈینجرس جو ہوتی ہے. تو آپ اس میں ڈیفیمیشن کی کیٹیگری بنائیں, اس میں ہیٹ سپیچ کی کیٹیگری بنائیں. یہ جو غلط الزامات لگتے ہیں لوگوں پہ توہین مذہب کے,
اس کی آپ جو ہے لگائیں کیٹیگری، لیکن انہوں نے بالکل وسیع طور پہ تعریف رکھی ہوئی ہے جان بوجھ کے، تاکہ اس کا جو ہے نشانہ بنائے آپ جیسے صحافیوں کو اور صحافیوں کو جو سوشل میڈیا کے صحافین فار ہیں۔ ایگزامپل اگر آج میں یہ کہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 1 سال میں ڈیلیور نہیں کیا تو یہ فالس نیوز میں وہ آ سکتی ہے، گورنمنٹ کہے گی یہ دیکھو نا یہ ابھی ان کی مرضی ہے، یہ ابھی ان کی مرضی۔ اور دوسرا انہوں نے ترمیم اس قانون میں یہ لائے ہیں کہ پہلے جو ہے صرف اگریو پارٹی جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے وہ جا کے کمپلیننٹ بن سکتا ہے قانون میں، اچھا، لیکن ابھی جو ہے کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے، کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن یا کوئی انڈیویجول جس کے بارے میں آپ نے بات بھی نہیں کی، وہ آپ کی کسی بھی سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پہ آپ پہ کیس کر سکتا ہے اور عدالت اس کو سنے گی۔ افضل بٹ صاحب، اسامہ خلجی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ایف یو جے کے صدر جناب افضل بٹ صاحب اور اسامہ خلجی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پی ایف یو جے کیا کرے گی؟ دیکھیں، ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو وہی ہے کہ جو ہم نے پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز کیا ہے، جی، مظاہرہ نہیں، موومنٹ مینز ہم نے ایک لمبی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ جس طرح جنرل ضیاء اللہ کے خلاف 3 سال پی ایف جے نے تحریک چلائی تھی، جنرل پرویز مشرف کے خلاف 6 ماہ چلائی تھی، اب ہم نے اس پیکا ایکٹ کی واپسی تک کا ایک پورا ایک روڈ میپ بنایا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو ہمارا کل یوم سیاہ ہے، پورے پاکستان کے پریس کلبوں میں سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، جرنلسٹ بلیک ریبن بینڈ باندھ کے پھر جا کر کوریج کریں گے۔ پھر آج اسی طرح آن سکرین بھی بینڈ باندھے جائیں گے، وہ آج رات یعنی آج وہ ہم ایک دن وہ رکھنا ہے کہ جھنڈا دے دو سیاہ، ایک دن ہم وہ رکھیں گے جس دن تمام اینکرز جو ہیں وہ نیوز اینکر سیاہ پٹیاں باندھ کے بیٹھیں گے۔ ہم گریجولی اپنی اس موومنٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح آج ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک میٹنگ بلائی تھی، انہوں نے بھی یہ اس کو انڈوز کر دیا، جس میں سپریم کورٹ بار تھی، جس میں ایچ آر سی پی تھی، پی ایف جے اور دیگر آرگنائزیشن تھی، کیونکہ ہمارا جیک کے بعد، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بعد ہمارا دوسرا پلیٹ فارم یہ ہے کہ ہم اپنی موومنٹ میں ان سب کو لے کر آئیں گے۔ اور پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ جب ہم پوری موبلائزیشن کر لیں گے تو پھر اس کا اینڈ اسی طرح کا احتجاجی دھرنا ہوگا جو ہم نے ماضی میں دیا تھا، جس میں آپ سب لوگوں نے اس میں بڑا اچھا رول پلے کیا تھا کہ پورے پاکستان سے قافلے چلیں گے، اور جرنلسٹوں کو علاوہ اس میں وکلا ہوں گے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں گے، پریس فریڈم پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوں گے، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے، ٹریڈ یونینز ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے قائدین ہوں گے۔ ابھی سیاسی جماعتوں کے قائدین تک ہم نہیں گئے، تاکہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا ہماری اس تحریک کا مقصد کسی کو کہ ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھانا ہے یا کسی کو اقتدار سے اتارنا اور دوسرے کو بٹھانا ہے۔ ہم اپنی اس موومنٹ کو اونلی پریس فریڈم موومنٹ تک رکھنا چاہتے ہیں اور اس بل تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ایسے بلیم نہ ہو۔ دوسرا جو بات بیرسٹر کیل صاحب کر رہے تھے نا، ہم تو آن ریکارڈ بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم نہ تو مادر پیدر آزادی کے حامی ہیں، نہ ہم رولز اینڈ ریگولیشن کے مخالف ہیں، فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم ہم ہیں اور مخالف ہم ہیں، اور ہم آپ کے پاس شکوائز آنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل وہ جو کہہ رہے تھے نا ان کو آن بورڈ کیا گیا تھا، بالکل میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ کسی کو آن بورڈ نہیں کیا نہیں، لیکن اب اگر وہ اسامہ، ٹائم میرے پاس کم ہے، 2-3 منٹ ہے، لیکن یہ جواب میں آپ سے لوں گا۔ رانا صاحب نے بھی کہا ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ آئیں بیٹھیں۔ عقیل صاحب کہہ رہے ہیں آئیں۔ عقیل صاحب بھی کافی کلوز ہیں شہباز شریف کے، ان کے قانونی امور کے وہ ماہر ہیں، تو کیا آپ لوگ بیٹھنا نہیں، مطلب ہم بیٹھنا ان کے ساتھ نہیں چاہ رہے، یا وہ ویسے ہی ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں؟ عادل، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے قانون پاس کر دیا اس کے بعد بیٹھیں گے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہم نہیں، تو امینڈمنٹ آپ نے پھر پاس کیوں کیا؟ آپ حکومت میں ہیں، آپ اس سے پہلے مشاورت کرتے۔ ایک جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں، جو افیکٹڈ پارٹیز ہوں گی، جو میڈیا ہے، جو انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں، جو دیگر لائرز وغیرہ ہیں، آپ سب سے بات کریں۔ یہ قانون لایا گیا، نہ تو کمیٹیوں میں کسی نے پڑھا، نہ تو پارلیمان میں کسی نے پڑھا، صاف انہوں نے، سیاستدانوں نے خود بولا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ پاس کرنا ہے، اور انہوں نے ووٹ دے دیے، کمیٹی میں بھی ووٹ دے دیے، جی بالکل، اور انہوں نے پھر پارلیمان میں بھی اس کو ووٹ دے کے پاس کر دیا۔
تو آپ کیوں نہیں اس پہ مشاورت کرتے؟ مطلب آپ PFUJ موجود ہے، آپ کے پاس جرنلسٹ پورے ملک کے موجود ہیں، آپ کے ڈیجیٹل رائٹس پہ کام کرنے والے اتنے لوگ ہیں جنہوں نے 10-15 سال سے اس پہ کام کیا، آپ ان کو ایٹ لیسٹ کنسلٹ تو کریں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ ایک وہ لاتے ہیں۔ پھر انٹیریئر سینٹ کی جو کمیٹی تھی جس میں آپ تھے، جس کی میٹنگ تھی، وہ کل آدھے گھنٹے کی میٹنگ تھی، اچھا، جس میں صحافیوں کو صرف 5 منٹ دیے گئے اور بتایا گیا کہ آپ بات کر لیں، ووٹ تو ہم ابھی اس پہ کریں گے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ پھر وہ پاس ہو جاتا ہے تو PPP کی شہری رحمان صاحبہ بھی کہتی ہے کہ ہم آپ سے بات کریں گے، اور PMLN کے لوگ بھی کہتے ہیں بات کریں گے۔ اچھا، اس میں PTI کے جو چیئرمین صاحب تھے، فیصل سلیم نام ہے ان کا؟ جی بالکل، انہوں نے ان کے اختیار میں بھی یہ ہے کہ وہ بولیں کہ ہم اگلی میٹنگ پہ اس پہ بات کریں گے، انہوں نے بھی ایسا نہیں، آپ امینڈمنٹس لائیں۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہیں جانا ہے، چلیں ووٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ ایک نقطہ جو ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پر متفق ہے، کسی چیز پہ نہیں، ایک پہ اتفاق آ چکا ہے۔ افضل بٹ صاحب، اسامہ خلجی، تھینک یو۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین، بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فہرست میں 5ویں نمبر پر موجود پاکستان کو تیزی سے پگھلتے گلیشیئر سے لے کر تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے۔ طوفانی بارشیں ہوں، شدید گرمی ہو اور گرمی کی شدت ہو یا اسموگ ہو، یہ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے رورل اور اربن ایریا دونوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ گزشتہ گرمیوں کے موسم میں گرم ترین موسم کے تمام ریکارڈ ٹوٹے۔ اسموگ کی وجہ سے پاکستان کے متعدد شہر دنیا بھر کے آلودہ ترین شہر رہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2035 اور 44 تک 50 لاکھ افراد دریاؤں میں طغیانیوں سے متاثر ہوں گے، اور 2070 سے 2100 تک تقریباً ہر سال 10 لاکھ افراد ساحلی پٹیوں پر سمندری پانی کی وجہ سے متاثر ہوں گے۔ حال ہی میں ورلڈ بینک کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ترقیاتی پروگرام اور پالیسیاں بنانی ہوں گی۔ شدید موسمیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی خرابی اور ہوا میں آلودگی سے پاکستان میں 2050 تک ملک کے GDP میں 18 سے 20% کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے جس سے ملک کی ترقی کی رفتار متاثر ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی ایک ایسا خطرہ ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے اور جو آنے والی نسلوں کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ صدی کے وسط میں ملک میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ موسم مزید گرم ہونے کے باعث سالانہ فی کس آمدنی میں 1.5% کمی واقع ہوئی، لیکن اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ موسم کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جائے گی، تو اس سے فی کس آمدنی میں بھی کمی برقرار رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ کراچی میں اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تحت تیسری پاکستانی کلائمیٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کو اپنے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 2030 تک 350 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ ذمہ داری دنیا کے امیر ممالک پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ 2022 میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد دنیا بھر کے ممالک نے پاکستان کو 16 ارب ڈالرز ڈونیشن کے وعدے کیے، لیکن ان وعدوں کی تعمیل نہ ہو سکی۔ گزشتہ ہفتے دنیا کی سپر پاور اور سب سے بڑی معیشت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امریکہ کو پیرس معاہدے سے ایک بار پھر الگ کرنے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے اپنے پہلے دور حکومت میں پیرس معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا، جسے جو بائیڈن نے امریکہ کو دوبارہ شامل کیا۔ عام طور پر موسمیاتی تبدیلی کے سیکریٹریٹ کے بجٹ پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کا 22% امریکہ فراہم کرتا ہے، جس میں 2024 اور 25 کے لیے باڈی کے آپریٹنگ اخراجات کا تخمینہ $96 ملین ہے۔ اس حوالے سے ڈان میڈیا گروپ جو ہے وہ بریتھ پاکستان کے نام سے آگاہی مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے گزشتہ کئی ماہ سے، اور اگلے ماہ 6 سے 7 فروری کو عالمی کلائمیٹ جو سمٹ ہے وہ یہاں اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، ایک ہائی پروفائل سمٹ ہے۔ تو باقی میڈیا آرگنائزیشنز کو بھی چاہیے کہ عوام کی آگاہی کے لیے خصوصاً کلائمیٹ چینج جو ہے وہ معیشت کے بعد پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ٹویٹر @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔